बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं वो आपके गोशगुजार करते हैं। ख़बरें इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कुछ खफकी का इज़हार किया और वफाकी वज़रा को और अपनी जमात को और अपनी कोर कमेटी को ख़ास तौर पर उसकी सरजनिश की है, उनको झाड़ पिलाई है। क्यों पिलाई है ये हम आपको बताएंगे। और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी की बदस्तूर बेइज्जती हो रही है और एक इंतहाई अहम तरीन आलमी फ़ोरम पे नरेंद्र मोदी को बाकायदा आलमी रहनुमाओं ने झटक दिया और उनको धक्का दिया। ये वाक़या कब और कहाँ पेश आया ये बताएंगे। और पाकिस्तान ने एक अहम तरीन फ़ैसला किया है और वो पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और मिलिट्री और अस्करी क़यादत दोनों का मुश्तरका फ़ैसला है। और वो ये है कि भारत के साथ किसी किस्म का कोई लेन देन और किसी किस्म की कोई दोस्ती, किसी किस्म का कोई आना जाना नहीं रखा जाएगा और सिफारती ताल्लुक़ात में कोई बढ़ावा नहीं दिया जाएगा जब तक कि इंडिया मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों पे जुल्म व सितम बंद नहीं करती और ख़ास तौर पे मकबूजा वादी में 5 अगस्त का इक़दाम वापस नहीं लेती। क्योंकि एक अहम तरीन प्रेस कह रहा हूँ, अहम तरीन एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इंडिया के साथ ऐसा कोई भी किसी किस्म की एंगेजमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। पहले मैं आपको कुछ ख़बरें, क्योंकि तहरीक-ए-लब्बैक के साथ जो मुआहिदा है जी वो बदस्तूर इस वक्त मौज़ूए बहस है। और एक तरफ दानिश्वरों का एक है जी गिरोह है, वो इसकी पीछे पड़ा हुआ है कि क्यों ऐसा किया। और टॉक शोज़ भी हो रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी एक तूफ़ान है कि जनाब ये बहुत ही पता नहीं पाकिस्तान ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब हो ये रहा है और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है जिस पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए हैं और वो नाराज़ हुए हैं अपनी जमात पे और कोर कमेटी पे और वज़रा पे, अपनी काबीना पे। हुआ ये कि तहरीक-ए-लब्बैक का जब मामला हुआ और उसमें मुज़ाकरात किए जाएं या ताकत का इस्तेमाल किया जाए, उनको कैसे डील किया जाए, इस बारे में काबीना जो है वो वाज़ेह तौर पे तक़सीम हो गई। और न सिर्फ तक़सीम दरून खाना हुई बल्कि वो तक़सीम, वो इख्तलाफात मीडिया पे भी नज़र आए। और एक तरफ तो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जानिब थे इत्तेहादियों ने तो पहले ही एक साइड पे हो गए इत्तेहादी, और कोई भी इत्तेहादी जमात जो है वो इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ थी कि तहरीक-ए-लब्बैक का मामला जो है वो किसी ताकत के इस्तेमाल से या ब्लडशेड से ख़त्म किया जाए। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, MQM ये दोनों बरसरे आम उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद काबीना के अपने अरकान भी तक़सीम हो गए और उसमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 ग्रुप बन गए वाज़ेह तौर पे। एक तरफ थे मॉडरेट, दूसरी तरफ थे जो कि नहीं चाहते थे और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में 99% मुसलमान बसते हैं और ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए कि हम अगले कई साल तक इसको सहते रहें और इसको लकीर पीटते रहें बाद में। लिहाजा कोर कमेटी का जो इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में, तो उन्होंने इस पे काफ़ी खफगी का इज़हार किया और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट मामला होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो एक पेज पर नहीं होती और उनके एक पेज पर ना होना सिर्फ़ बंद कमरे में नहीं रहता बल्कि ये इख्तलाफात खुलकर सामने मीडिया में भी आ जाते हैं। और उन्होंने मिसाल दी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कि उनके 18 के 18 अरकान होते थे और वो बैक ज़ुबान बोलते थे और अब भी ऐसा ही है कि उनमें पार्टी डिसिप्लिन बहुत है, लेकिन PTI के अरकान में पार्टी डिसिप्लिन नहीं है और ना ही वो पॉलिसी को लेके आगे बढ़ते हैं। यही उन्होंने अपनी काबीना के बारे में कहा और यही उन्होंने कोर कमेटी के बारे में कहा। और अभी भी स्टिल इस वक्त भी जबकि
ایک ایگریمنٹ ہو چکا تحریک لبیک کے ساتھ اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں لاہور میں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اب تک 860 900 سے زیادہ بلکہ جو لیٹسٹ ہے 900 سے زیادہ ان کے کارکنوں کو رہا کیا جا چکا ہے. اور کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس میں جو طے ہوا تھا وہ یہی تھا کہ جو تو ایک معمول کے سرگرمیاں جو ہوتی ہیں مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اس طرح کے ایکٹیویٹی میں اگر جو لوگ گرفتار ہیں ان کو تو چھوڑ دیا جائے گا اور جن کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر ہے اور ایف آئی آر بھی 780A کی ہے اور وہ لوگ ملوث ہیں تو ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اب اس میں ہوتا یہ ہے جس کی وجہ سے پرابلم اور اسٹیئرنگ کمیٹی جائزہ لے رہی ہے. اس میں علی محمد خان ہیں وزیر پارلیمانی امور ہیں, ادھر لا منسٹر ہیں راجہ بشارت صاحب اور آئینی ماہرین کی ایک ٹیم بیٹھی ہے. یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے, ایف آئی آرز کا جائزہ لے رہی ہے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر 100 200 300 آدمیوں پہ بھی درج کر دی جاتی ہے اور 780 لگایا جاتا ہے جبکہ وہ سارے کے سارے لوگ اس میں ملوث نہیں ہوتے. تو اس کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے, اس کو بھی چھلنی میں ڈال کے دیکھا جا رہا ہے اور جو اوریجنل جو کرمنلز ہیں ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے شیخ پورہ سے تقریباً 900 لوگ اب تک رہا کیے ہیں. شیخ پورہ کے 50 کارکن کو ڈسٹرکٹ جیل سے رہا کیا گیا ہے اور یہ لیٹ نائٹ ساری رہائیاں ہوئی ہیں اور ان لوگوں کو ہی رہا کیا جا رہا ہے جن کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے اور جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہیں ان کو بھی رہا نہیں کیا جا رہا. ٹریفک ابھی تک مکمل طور پہ بحال نہیں ہوئی, جزوی طور پہ ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حتمی اعلان کا انتظار کیا جا رہا ہے تحریک لبیک کی لیڈرشپ کی طرف سے. جی ٹی روڈ کھول دیا ہے لیکن وزیر آباد میں ان کے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے پارک میں. تعلیمی ادارے, پیٹرول پمپس اور ریسٹورنٹس کھول دیے گئے ہیں. انٹرنیٹ سروس بدستور معطل ہے. تو یہ ساری چیزیں, جبکہ لاہور, پنڈی, پشاور کے درمیان ٹرین آپریشن مکمل طور پہ بحال ہو گیا ہے اور یہ کچھ چیزیں جو آ رہی ہیں وہ بہتر ہیں اور کچھ ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا معاملہ, سعد رضوی صاحب کی رہائی عمل میں آنی ہے اور وہ رہائی کتنے دنوں میں ہونی ہے اس کے لیے کام شروع ہو چکا ہے اور اطلاعات ہیں کہ حکومت اب ان کی گرفتاری کے لیے کسی بھی فورم پہ ان کو قید رکھنے کے لیے کسی بھی قانونی فورم پہ زور نہیں ڈالے گی اور اس کو پرسو نہیں کرے گی. لہٰذا یہ بھی ایک مسئلہ حل ہونے والا ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان اس سارے معاملے پہ نہ صرف ناراض ہیں اپنی جماعت سے بلکہ خفا بھی ہیں اور اب انہوں نے اتحادی جماعتوں کو بھی بلایا ہے تاکہ ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور اس سلسلے میں خاص طور پہ جن جماعتوں نے کہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. دوسری جانب ایک اور بھی معاملہ وہ بھی ذرا سن لیجئے. جو اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی ہے جی, وہ تو اس کو کہہ رہی ہے کہ ریاست جو ہے وہ جھک گئی ہے اور وہ تو حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور حکومت کا جو تحریک لبیک کے ساتھ معاملہ ہے اس پہ وہ خوش نظر نہیں آ رہی بلکہ کچھ پوائنٹ سکورنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن مسلم لیگ نواز بڑی جی شہباز شریف صاحب خاموش ہیں پراسرار طور پہ اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم نے بھی اس آپریشن کے حق میں نہیں تھے. مسلم لیگ نواز یہ کہہ رہی ہے اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک اگر میدان میں آتی ہے اور جیسا کہ معاہدہ ہے اور اس کی قلعدم جو اس کو قرار دیا وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک جائز جماعت کے طور پہ, سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو تحریک لبیک کا ووٹ 2018 میں 22 لاکھ تھا اور تحریک لبیک کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی خواہش ہوگی کہ اس کے ساتھ معاہدہ کرے اور اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے یا اس کو پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دی جائے. یہ بات غور سے سننے والی ہے کہ پی ڈی ایم میں اس کو شمولیت کی دعوت بھی دی جا سکتی ہے تحریک لبیک کو. مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ بھی
اس دوران ان کا رابطہ تھا، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب JUI وہ بھی تیار تھے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک، JUP، جمعیت علماء پاکستان، یہ سارے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کریں، اور جماعت اسلامی نے بھی تحریک لبیک کے خلاف جو آپریشن تھا اس کو اپوز کیا تھا، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپریشن ہو۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال آنے والے دنوں میں پیدا ہونے والی ہے، اور تحریک لبیک کی طرف سارے لوگ دیکھیں گے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کس طریقے سے کیپٹلائز کیا جائے اور اس کو ذرا اپنی ساتھ ملایا جائے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، انتخابی اتحاد، اس کی وجہ یہ ہے کہ PDM ایک انتخابی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ انتخابی اتحاد سے مراد ہے کہ اگلا الیکشن ایک نشان پہ لڑا جائے۔ پہلی پرائورٹی تو یہ ہے کہ PDM اگلا الیکشن ایک نشان پہ لڑے، اور اگر ایک نشان پہ نہیں لڑنا تو پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، اور PDM میں شامل جماعتیں پورے ملک میں ایک دوسرے کے خلاف امیدوار کھڑا نہ کریں اور سیٹیں تقسیم کر لیں، اور ان کا مقابلہ ہو PDM ورسز PTI، PDM ورسز پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو اس لیے اگلے الیکشن میں وہ جب بھی ہوں گے، تحریک لبیک جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ کردار ادا کرے گی۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر یہ جماعت الیکشن کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں کرتی اور تنہا لڑتی ہے تو یہ سیٹیں بے شک کم لے، لیکن ہر حلقے میں اس کے ووٹ بینک اس کا موجود ہے۔ 8,000، 10,000، 12,000 اتنا ووٹ ہر جگہ موجود ہے، اور اس لیے اس ووٹ بینک کی بنیاد پہ یہ بڑی سیاسی جماعتوں کی سیٹیں بہت خراب کریں گی۔ یہ بھی ایک اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود سیٹیں بے شک کم حاصل کریں لیکن سیٹیں خراب بہت کریں گی، اور یہ زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو پہنچاتی ہیں یا پھر مسلم لیگ نواز کو۔ ظاہر ہے جو رائٹ ونگ کی جماعت ہے اسی کو زیادہ نقصان پہنچے گا۔ تحریک لبیک کا پاکستان پیپلز پارٹی، ANP، ان جماعتوں کو نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ یہ ووٹ بینک ان کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ مزے کا ہوگا، اور اسی لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے محتاط ہیں کہ کسی قسم کا کوئی تحریک لبیک کے خلاف کوئی بات نہیں کی انہوں نے۔ اب آتے ہیں، پاکستان نے انکار کیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر کو انوائٹ کیا گیا تھا، ڈاکٹر معید یوسف کو، انڈیا میں، اور یہ کانفرنس تھی سیکورٹی اور کیا کہنا چاہیے دہشت گردی سے متعلق افغانستان کے معاملے پہ بنائی تھی۔ افغانستان ایک بہانہ تھا، اور اس میں پاکستان کو بھی انوائٹ کیا تھا، چائنا کو بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن پاکستان نے واضح طور پہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اور پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ واضح پیغام ہے کہ جو ملک خود ہی انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، دہشت گردی میں ملوث ہے اور اقلیتوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، ایسے ملک کو کی دعوت پہ وہاں جانا سوائے اس کے کہ اس ملک کو غیر ضروری طور پہ اہمیت دی، ایسی عزت نہیں دی جا سکتی انڈیا کو جب تک کہ وہ 5 اگست کا اقدام واپس نہیں لیتا، اور اب تو سکھ بھی میدان میں ہیں۔ لہذا پاکستان نے انڈیا کو امن تباہ کرنے والا ملک قرار دیا ہے اور انہوں نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسرا، نریندر مودی کی ایک بےعزتی ہوئی ہے، وہ بےعزتی ہوئی ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ G20 چل رہا ہے، اور G20 کا اجلاس تھا، اور اس میں تمام عالمی رہنما کورونا SOPs کا خیال کر رہے تھے، لیکن نریندر مودی جو ہیں وہ اسٹیج پر آئے اور انہوں نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ گلے ملنا شروع کر دیا۔ 1-2 لوگوں نے تو برداشت کیا، لیکن جب باری آئی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی، انطونیو گوتریس کی، تو انہوں نے ان کی طرف بڑھ رہے تھے زبردستی، تو انہوں نے ان کو جھٹک دیا، باقاعدہ طور پہ پش کیا، اور نریندر مودی صاحب ذرا لڑکھڑائے بھی، اور پھر اس کے بعد نریندر مودی نے کسی اور رہنما سے ملنے کی جرأت نہیں کی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سارے وہ جو ایک خاص طریقہ ہے
اس طریقے سے مل رہے تھے، لیکن نریندر مودی اپنے آپ کو شو کرنا چاہ رہے تھے کہ بڑی ان کی فرینکنیس ہے، تو وہ گلے ملنے کے چکر میں تھے، لہٰذا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو کسی نے منہ نہیں لگایا اور ان کے منہ کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ تو یہ نریندر مودی کی ایک تاریخی چھترول ہوئی ہے اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔